अऊज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश-शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह अल-बकरा की दो आयत 201 और 202 का तर्जुमा सीखेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। फ़ा इज़ा, फ़ा का मतलब आपको पता है, उसका मतलब है पस, यानी देर फोर। और इज़ा का भी मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ ताकि आपका जो मेमोरी है वो फ्रेश रहे। इज़ा मतलब जब, और ये हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है, और माजी के लिए हो तो इज़ होता है। तो इसमें हज की बात हो रही है। पिछली जो आयत आपने पढ़ी हैं उसमें हज के बारे में अल्लाह ताला ने बताया। ये फरमाया कि फ़ाइज़ा, पस जब, कज़ई तुम। कज़ा का मतलब है किसी चीज़ को पूरा करना, मुकम्मल कर देना है। बाज़ लोग गलती से जब नमाज अगर छूट जाए या वक्त पे ना अदा हो तो कहते हैं जी नमाज कज़ा हो गई है। ये बात गलत है। वो नमाज फौत हो जाती है। कज़ा नमाज वो है जो आप पढ़ लें, वो कज़ा है, क्योंकि कज़ा का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, मुकम्मल करना। तो यहाँ भी देखें अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ाइज़ा, पस जब, कज़ई तुम, तुम पूरा कर लो। तो इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि फ़ाइज़ा कज़ई तुम, जब तुम मुकम्मल कर लो मनासिकाकुम, अपने मनासिक को। तो मनासिक का मतलब है कि जो भी अरकान होते हैं उसके, हज के जो जो अरकान हैं, मनासिक मनसक की जमा है। इसका मतलब है कि जो हम अरकान अदा करते हैं, चाहे वो नमाज के हों या हज के हों या किसी की चीज़ के भी हों। तो मनासिक ये वो जमा है, मनासिकाकुम। तुम अपने मनासिक जब अदा कर लो। फस्कुरुल्लाह, बस जिक्र करो अल्लाह का। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ़ा होता है वो एक्चुअली जो पीछे कोई काम है, उसके नतीजे के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे है फ़ाइज़ा, पस जब, कज़ई तुम। यानी उससे पहले हज के जो अरकान अदा हो रहे थे, उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ाइज़ा कज़ई तुम, पस जब तुम मुकम्मल कर लो मनासिकाकुम, अपने अरकान, यानी जो हज के अरकान हैं वो सारे पूरे हो जाए। फ़ज़्कुरुल्लाह, पस जिक्र करो अल्लाह का जिक्र कुम, का मतलब होता है की तरह। ये एक और लफ्ज़ है कमा, उसका भी ये मतलब है, और का उसका भी ये मतलब है। तो का या कमा, उसका मतलब होता है की तरह, लाइक, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लाइक। का जिक्र कुम, जो तुम्हारा जिक्र है, जो तुम जिक्र करते हो, आबा अकुम, अपने आबा का। तो इसकी तफसीर में ये बताया जाता है कि जो अरब थे वो इस्लाम से पहले हज के दिनों में या वैसे उसके अलावा इकट्ठे होकर, तो वो अपने आबा का जिक्र किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी बजाय फ़ज़्कुरुल्लाह, जब ये मुनासिक तुम अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र किया करो। फ़ज़्कुरुल्लाह का जिक्र, जैसे कि तुम जिक्र करते हो आबाकुम, अपने आबा का। औ या अशद्दा जिक्रा, उससे भी ज़्यादा जिक्र, बहुत ज़्यादा, अशद। उर्दू में भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना शदीद, तो ये मुबालगे का सीगा है। औ का मतलब है या, अशद्दा जिक्रा, शदीद जिक्र, यानी जैसे आबा का जिक्र करते थे वैसे या उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ गए, एक तो ये है कि जैसे आबा का जिक्र करते थे, का जिक्र कुम, आबा कुम, जैसे तुम जिक्र करते थे अपने आबा का। औ अशद्दा जिक्र, या उससे भी ज़्यादा शदीद जिक्र, उतना ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा। मिनन्नास से, बस लोगों में से, मिन का मतलब है में से, अन्नास लोगों में। तो बस लोगों में से, मैं यकूल, अब ये हो रहा है, अल्लाह ताला का जिक्र करना है। हज के मनासिक अदा हो गए हैं, उसके बाद अल्लाह ताला का जिक्र करना है। तो अब जो लोग, फमिन अन्नास से, मैं यकूलो, जो कहता है
یہ آپ دیکھیں من اور من کا فرق آپ کو پتا ہے؟ من کا مطلب ہے آؤٹ آف یا فرام، اور من کا مطلب ہے جو بھی۔ من سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب کون، اور من اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی طرف اشارہ کرنا، جو۔ تو فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، من یقولو، جو کہتا ہے یا کہے گا۔ اور یہ کہے گا اس لیے ہے کہ یہ جو یا ہے، یہ کولو والی، یہ فعل مضارع کی نشانی ہے، اور فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ تو میں یہ کولو کا مطلب ہوگا جو کہتا ہے یا جو کہے گا، کیونکہ لوگ تو بعد میں بھی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کولو، جو کہتا ہے یا کہے گا، ربنا، اے ہمارے رب، آتے نا، ہم کو عطا کر۔ تو آتے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دیا جانا، یا کسی چیز کا آنا۔ تو آتے نا، ہم کو دے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اب یہاں پہ ہے نا میں یقول ہو، تو یہ فعل مضارع کی نشانی ہے، یہ واحد کے لیے ہے۔ تو اگر نون پہلے آ جائے تو یہ آپ دیکھیں بریکٹ میں لفظ ہے ناتے، تو اس میں نون پہلے آ گیا، لفظ وہی ہے آتی، الف اور تے، آتی۔ اس میں نون بعد میں ہے، الف ساتھ آ گیا ہے، لیکن نون کے اوپر زبر ہے اصل میں، یہ الف کی آواز نہیں ہے، صرف اس کو لکھا جاتا ہے ساتھ۔ آتے نا، دے ہم کو۔ ناتے کا مطلب ہے ہم دیتے ہیں، ہم عطا کرتے ہیں۔ تو آتے نا سے بن جائے گا یہ دعائیہ ہے جو التجا کی جا رہی ہے، ناتے کا مطلب ہے ہم دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے ویسے لکھا تھا کہ آپ کو پتہ لگ جائے اس کا، کہ نون اگر پہلے آئے گا تو اس سے کیا ہوگا، بعد میں آئے گا تو کیا ہوگا۔ آتے نا ربنا، آتے نا، اے ہمارے رب، دے ہم کو، فی دنیا، دنیا میں، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ وما لہو، و اور ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، لا کے لیے، ہو اس کے، و ما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے صرف دنیا مانگ لی ہے، فی الآخرت، آخرت میں۔ تو آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا میں ہی مانگ رہا ہے وہ۔ وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ تو اب یہاں پہ خلاق کا لفظ ہے۔ خلاق اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی انسان کے خلق سے کے نتیجے میں ملے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک لفظ ہے، میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں، یہیں پہ میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے خے کی زبر کے ساتھ، خلق، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی جسمانی چیز بنانا، خلق، یعنی جو ہمارا جسم ہے یا کسی بھی چیز کا جو جسم ہے وہ جو بنتا ہے تو کہتے ہیں یہ خلق ہے۔ لیکن اگر یہ خا کے اوپر زبر کی بجائے پیش ہو تو اب یہ بنے گا خلق۔ تو خلق کا مطلب ہے انسان کا کی عادتیں، اس کا کیریکٹر، اس کی کوالٹیز۔ تو اب ان کوالٹیز کے نتیجے میں جو انسان کو چیز ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ خلاق کہتا ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ 3 دفعہ آیا ہے قرآن کریم میں، 2 دفعہ تو ادھر سورہ البقرہ میں ہی ہے، ایک تو غالباً 102 نمبر صورت ہے، سوری آیت ہے، اور ایک یہاں پہ ہے۔ اس کے علاوہ آل عمران میں بھی 78 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، اور ہر دفعہ اس کا جو تعلق ہے وہ ایک آخرت کے ساتھ ہے۔ تینوں آیات میں یہ جو 3 دفعہ لفظ آیا ہے خلاق، یہ تینوں دفعہ آخرت کے ساتھ آیا ہے، یعنی جو انسان کی خلق ہے، جو اس کی عادتیں ہیں، اس کے نتیجے میں بھی جو ملتا ہے آخرت میں، یعنی جو ریوارڈ ہے، کیونکہ خلق اچھی باتوں کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں اخلاق، تو عربی میں خلق۔ تو وہ جو ایک دعا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی آئینہ دیکھتے وقت، کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے میرا جو خلق، یعنی میری جو شکل ہے، جو میرا چہرہ ہے وہ اچھا بنایا ہے، فاحسن خلقی، اب میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے، یعنی میری عادتوں کو بھی اچھا بنا دے۔ تو یہ اس سے خلق کے نتیجے میں جو ملتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ خلاق کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو دنیا مانگتا ہے آخرت نہیں مانگتا، تو وما لہو فی الآخرت من خلاق، کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا خلق ہے ہی نہیں، وہ صرف دنیا ہی مانگتا ہے، آخرت کے لیے نہیں مانگتا۔
و منہم اور ان میں سے، و من کا بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا آؤٹ آف فرام ہم ان میں سے، تو و منہم اور ان میں سے من یقولو جو کہتا ہے یا کہے گا، ابھی میں نے آپ کو بتایا یقول فعل مضارع ہے، اس کا مطلب ہے کہتا ہے یا کہے گا، تو ومنہم اور ان میں سے، یعنی یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ربنا آتنا فی الدنیا بس، تو ان کے لیے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ومنہم اور انہی میں سے من یقولو جو کہتا ہے یا کہے گا ربنا اے ہمارے رب آتنا ہم کو عطا کر فی دنیا دنیا میں حسنتاً یعنی حسنات یعنی اچھی باتیں، وفی الآخرت حسنتاً اور آخرت میں بھی حسنات فرمان، وقنا اور بچا ہم کو، وقنا کنا وہی جو لفظ ہے تقوی والا، تو اس میں دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا اور بچا ہم کو عذاب النار، تو یہ دو آیات ہیں، اس میں آپ اس کو جو الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا مختلف ترجمہ اس کو یاد کر لیں، اور یہ جو خاص طور پہ آخری حصہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کو یہ تاکید فرمائی ہے ملفوظات کے پہلی جلد میں، صفحہ میرا خیال ہے 4 یا 5 ہے، تو اس میں حضور نے جماعت کو یہ تاکید کی ہے کہ ہر فرض نماز میں رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد یہ دعا پڑھا کریں ہر نماز میں، یعنی فرض نماز میں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی جو نوافل پڑھتے ہیں، لیکن فرض نماز میں خاص طور پر جب بھی آپ 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 3 پڑھیں، تو آخری رکعت میں آپ رکوع سے کھڑے ہو کے سمی اللہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اگلی 2 آیات پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہم اگلے پیر کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔